वैलकम। तो कैसे उम्मीद करता हूँ बेटे होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी इंडियाज प्रोग्रेस थ्रू माई लेंस। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और इनके चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। और मेरा नाम है मनीष इकबाल, मेरे साथ है राणा मोहम्मद अली। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने बचपन में एक बुक पढ़ी है जिसका नाम होता है सोशल स्टडीज़। पाकिस्तान में ये किताब क्लास 5 से क्लास 12 तक पढ़ाई जाती है और मुझे उम्मीद है कि इतना ही अर्सा तकरीबन ये इंडिया में भी पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही इसका एक रेप्लिकेट बुक होती है जिसका नाम होता है पाक स्टडीज़, यानी या कि पाकिस्तान स्टडीज़। अब इन बुक्स का मकसद क्या? इन बुक्स का मकसद ये होता है कि जिस कंट्री में लिखी जाए उस कंट्री को ये ब्यूटीफाई करें जहाँ तक हो सके। पाकिस्तान में जो किताब लिखी गई है पाक स्टडीज़ की या सोशल स्टडीज़ की जो हमने पढ़ी है, उसके अंदर लिखा होता है कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, किस तरह स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान आगे निकल गया, किस तरह पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंट जगह पर है, किस तरह पाकिस्तान 3 जंगें जीता इंडिया से, 1965 की, 71 की और 1999 की, और किस तरह बांग्लादेश में कुछ गद्दार लोगों ने वो मुल्क ही हमसे अलग करवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन क्या ये सब कुछ रियलिटी है? तो ऐसा नहीं है। लेकिन रियलिटी बहुत स्लोली इंसान को समझ आती है और ये इजीली समझ नहीं आती, क्योंकि हमने अपनी सियासत का आगाज़ तकरीबन उस सोशल स्टडी की बुक से ही किया होता है और हमारे जहन के अंदर वो चीज़ें मजबूती के साथ बैठी होती हैं। 2018 के अंदर मैं चाइना गया और मेरे साथ मेरे बहुत से इंडियन दोस्त भी बन गए वहाँ पे। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि हर एक साल के बाद मुझे मेरी करेंसी डाउन हो रही थी और मुझे जो RMB था, जो चाइना की करेंसी है, वो महंगी मिल रही थी। यानी कि जब मैं 2018 में चाइना गया तो मुझे 17 रुपये में एक RMB मिल रहा था, इंडियंस को 10 रुपये में मिल रहा था। 5 साल के बाद मुझे 40 रुपये में मिलना शुरू हो गया, जबकि इंडियन को वो तकरीबन 11 रुपये में मिल रहा था। यानी कि हर साल के बाद मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इंडियन स्टूडेंट्स के मुकाबले में डाउन हो रहा। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद इकॉनमी में इंडिया हमसे आगे जा रहा है। फिर उसके बाद एक और मैंने न्यूज़ पढ़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया विजिट किया और उसका बहुत धूमधाम से रिसेप्शन हुई और वो बड़ी खुशी से इंडिया गया। मैंने कहा ओके, अब वो पाकिस्तान भी जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान पूरी तारीख हिस्ट्री के अंदर जो हमने अपनी सोशल स्टडीज़ में पढ़ी थी उसमें तो यही था कि इंडिया रशिया का दोस्त है जबकि अमेरिका पाकिस्तान का। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो पाकिस्तान विजिट ही नहीं किया, जबकि 1959 से 2006 तक हर बार जब US प्रेसिडेंट ने विजिट किया तो उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का विजिट करते थे। और वो पाकिस्तान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे क्योंकि जो इंडिया था वो तो रशिया के साथ मिला हुआ था। तो और इंडिया की जो इकॉनमी थी वो भी इस तरह ओपन नहीं थी जिस तरह अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज चाहते थे, क्योंकि इसकी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर थी, जबकि जो इनफॉर्मल इकॉनमी थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन वो इतनी मजबूत ही नहीं थी। और शायद इसी वजह से इंडिया उस दौर के अंदर इतनी तरक्की भी नहीं कर सका था, क्योंकि उस दौर के अंदर पाकिस्तान इंडिया से वाकई आगे था। तो जो अमेरिकन थे वो इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे, यहाँ तक कि 1971 के अंदर जब उससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कुछ मसले चलना शुरू हुए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, तब कई कंट्रीज़ ने अमेरिका को कहा कि आप पाकिस्तान पर नज़र रखें, लेकिन अमेरिका ने कहा मैं नज़र नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दौर का जो था प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता इंडिया को। उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था हेनरी किसिंजर, उसने तो इंदिरा गांधी और इंडियंस के बारे में बहुत बुरी बातें की हैं, जो आप पढ़ भी सकते हैं, जो बाद में लीक भी हो गई। तो वो उस टाइम इंडिया को इंपॉर्टेंस इतनी नहीं देते थे, पाकिस्तान को देते थे। लेकिन अब रियलिटी डिफरेंट थी। मैंने पढ़ा कि बराक ओबामा ने भी इंडिया विजिट की है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया विजिट किया, फिर जो बाइडेन जब आया तो उसने भी पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट को कॉल तक नहीं की। हम तो कई अरसा इंतजार करते रहे कि वाइस प्रेसिडेंट हमें कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें कॉल भी नहीं की। वाशिंगटन में अमेरिकी सफारतखाने में एक अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू में मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के वजीर आजम को अमेरिकी सदर का फोन न करना समझ से बालातर है। इवन कि उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ कहा कि मुझे लगता है कि ये दुनिया में मोस्ट डेंजरस नेशन है, जबकि इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत खुशी से राय दी, अच्छी राय दी, और इंडियन के साथ लोग बहुत अच्छे थे।
مگر ان کی کال نہ کرنے کی وجہ بھی تھی. پاکستان ہمیشہ امریکہ کی امداد پہ بیٹھا رہا. پاکستان نے خود اتنی زیادہ ترقی کی بھی نہیں تھی سارے عرصے میں. اس کو لگتا تھا کہ اگر اس پر اٹیک ہوگا تب بھی یہ سارے ملک اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے, اور اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تب بھی یہ سارے ملک اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے. اور وہی چیز پاکستان کے جسم کے اندر اب تک بیٹھی ہوئی ہے, جس کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ میرے دوست میری مدد کر دیں گے تو مجھے خود ترقی کرنے کی کیا ضرورت ہے. آج بھی پاکستان سعودی عرب, چائنا اور ان کنٹریز پہ بیٹھا ہوا ہے. اس ٹائم بھی پاکستان انہی سارے کنٹریز پہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میری مدد کر دیں گے. لیکن جو ہی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہی, انہوں نے پاکستان کو کال تک نہیں کی, وزٹ کرنا تو دور کی بات ہے. لیکن انڈیا کا جو تعلق تھا رشیا سے وہ ڈیفرنٹ تھا. انڈیا اس تمام عرصے کے اندر خود بھی ترقی کرتا تھا. شروع میں تو اس کی اتنی ترقی نہیں ہوئی کیونکہ جو اس کی اکانومی تھی وہ کیپیٹلسٹ نہیں تھی اتنی زیادہ, بلکہ وہ تھوڑی بہت سوشلسٹ ٹائپ تھی کہ حکومت کے اپنے کنٹرول میں ساری بڑی انڈسٹریز تھیں اور سارے بڑے شعبے حکومت کے کنٹرول میں تھے. لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا کہ اس سے حکومت کی جو تھی انڈسٹریز اور حکومت کے جو سیکٹرز تھے وہ انفلٹریٹ کر کے پورے کنٹری کے اندر. تو بعد میں جب اکانومی کنورٹ ہوئی کیپیٹلزم کے اندر, تقریباً اوپن اکانومی کے اندر, تو اس کا حکومت کو یہ فائدہ ہو کہ آلریڈی اس کے سیکٹرز موجود تھے پورے کنٹری کے اندر, انہوں نے اچھی طرح انفلٹریٹ کر چکے تھے. تو انڈیا اور جو رشیا کا ریلیشن شپ تھا وہ تو میوچلی بینیفیشیل تھا, دونوں کو جب فائدہ ہوتا تھا تو وہ کام کرتے تھے. پاکستان اور امریکہ کا اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں تھا, بلکہ پاکستان ڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا امریکہ پہ. آج تک یہ کئی کنٹریز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. پھر ایک اور ریالٹی بھی میرے سامنے بریک ہوئی. جو ہی پاکستان کے اندر اس عرصے کے اندر سردیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو پاکستان کے اندر گیس نہیں ہوتی. سب کو پتہ ہے کہ 2009 کے اندر 2009 کے اندر پاکستان اور ایران نے گیس پائپ لائن بچھا لی تھی, لیکن امریکہ نے بعد میں سانکشن لگا دی ایران پہ کہ آپ ایران سے کچھ بھی نہیں خرید سکتے, نہ ہی تیل نہ ہی گیس. لیکن انڈیا جس نے ایران کے ساتھ نہ کوئی گیس پائپ لائن ہے, نہ تیل کے لیے کوئی ڈائریکٹ تیل آ سکتا ہے کیونکہ بارڈر کنیکٹ نہیں ہے, انڈیا کی امریکہ کے ساتھ فرینڈ شپ اتنی اچھی ہوگی کہ امریکہ نے انڈیا کو الاؤ کر دیا کہ آپ ایران سے خرید سکتے ہیں. پاکستان جس کے پاس گیس ہے ہی نہیں, جس کے لوگ رات کو ٹھنڈ میں سوتے ہیں, اس کو الاؤ نہیں کیا کہ آپ ایران سے گیس خریدیں, انڈیا کو الاؤ کر. میں انڈین اسٹوڈنٹس کو جو میرے دوست ہیں ان کو اکثر بتایا کرتا تھا کہ یار لندن کا جو میئر ہے صدیق خان وہ تو پاکستانی ہے. پاکستانی نہ صرف پاکستان میں ترقی کر رہے ہیں بلکہ باہر کنٹریز میں بھی بہت ترقی کر رہے ہیں. تو کچھ ہی عرصے بعد ایک اور نیو خبر آ گئی. انڈین نے مجھے آ کے بتایا کہ بھائی یو کے کا پرائم منسٹر جو ہے انڈین بن گیا, رشی سناک, اور اس کے علاوہ ان کی ہوم منسٹر بھی انڈین بن گئی ہے. مطلب یو کے تو اب تقریباً چلا ہی انڈین رہے ہیں. میں نے کہا لو جی, مطلب صرف لندن کا میئر تھا پاکستانی, اب تو پورا یو کے تقریباً انڈیا کے حوالے ہوگی, انڈینس کے حوالے ہوگی. میں نے کہا صحیح ہے. میرے جو انڈین دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ سرچ انجن یوز کر رہے ہو گوگل, اس کا سی ای او بھی انڈین ہے. جو آپ مائکروسافٹ یوز کر رہے ہو اس کا سی ای او بھی انڈین ہے. آئی بی ایم کا سی ای او بھی انڈین ہے. جو آپ ٹویٹر چلا رہے ہو اس کا بھی سی ای او انڈین ہے. اڈوب فوٹو شاپ جو آپ یوز کرتے ہو اس کا بھی سی ای او انڈین ہے. میں نے کہا یار یہ انجینئرنگ اور آئی ٹی کے اندر کتنے زیادہ انڈین ہے. تو انہوں نے مجھے گراف شو کیا 2007 کا کہ امریکہ کے اندر 13% جو نیو اسٹارٹ اپس تھے سلیکان ویلی کے اندر ان کے سی ای اوز انڈین تھے. 13%, حالانکہ انڈینس کی پاپولیشن امریکہ کے اندر 1% سے بھی کم تھی اور 13% اسٹارٹ اپس کے اندر وہ تھے. میں بڑا حیران ہوا. پھر ایک اور گراف تھا جہاں 26% جو تھے بائی کنٹری آف اوریجن سی ای اوز, 26% انڈین تھے, باقی سب جو تھے چائنا اور باقی کنٹریز کے وہ بہت نیچے تھے. میں نے کہا مطلب آئی ٹی کے میدان میں تو انڈیا بہت ہی آگے نکل گیا. اور کسی بھی کنٹری کے بارے میں اگر وہ کنٹری ترقی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے. میرے خیال میں یہ انڈینس کے لیے اچھا ہے کہ ان کے اتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے ان کی جو پور پاپولیشن ہے وہ بھی اوپر آئے گی, میڈیم کلاس زیادہ ہوگی. اور اچھی بات ہے کہ اگر لوگ کسی کنٹری کے خوش رہیں, ہم کچھ لوگوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ برے ہیں لیکن ہم ایز اے ہول کنٹری کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. اور بندے کو ان کے بارے میں اچھا ہی سوچنا چاہیے. ہم خود اپنے کنٹری کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں, ہمارا اپنا دل کرتا ہے کہ ہمارا کنٹری ترقی کرے, یہاں پہ لوگ خوش رہیں, اور کیا ہوتا ہے جو پاورٹی ہے وہ کم ہو, جو ڈیپٹ ہے وہ ختم ہو, تو اچھا ہی سوچنا چاہیے. تو اس سب عرصے کے اندر جو تھی ریئلٹی تھی وہ مجھے یوں ہی نظر آئی کہ انڈیا بہت ساری چیزوں کے اندر پاکستان سے آگے تھا. پاکستان سے وہ اسپیس ریس کے اندر بہت آگے تھا, اب ملٹری کے اندر وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا. وہی امریکہ جو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ دیتا تھا, جو پاکستان کو اب F-16 بھی نہیں بیچ رہا تھا اتنا, اس نے انڈیا کے اندر اپنا F-35 ڈسپلے کیا بیچنے کے لیے, جو اس کے سب سے بیسٹ جہازوں میں سے ایک ہے.
لیکن وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ انڈیا کو وہ بیچ سکتا ہے. انڈیا کا جو پرائم تھا ڈپلومیسی کا وہ میں نے دیکھا 2022 کے اندر جب رشیا اور یوکرین کی وار ہوئی. یہاں پر تو انڈیا نے 2 ورلڈ سپر پاورز کے ساتھ کھیلا اور بہت اچھا کھیلا ہے. میرے خیال میں تو یہ بیسٹ پلے تھا اس کا. اس سے آگے مزید بھی مجھے امید ہے مجھے دیکھنے کو ملیں گے. اب رشیا نے یوکرین پر جب حملہ کیا تو مختلف کنٹریز نے اس کو سانکشن کر دیا, یو کے نے, امریکہ نے اور کئی کنٹریز نے, کہ رشیا اب اپنا تیل نہیں بیچ سکتا ان کنٹریز کو. رشیا کے تیل کی پرائس گر گئی تو انڈیا نے خریدنا شروع کر دیا, اور انڈیا واحد کنٹری جس نے سب سے زیادہ خریدا. کمپیریٹیولی تو یورپ ابھی بھی زیادہ خریدا کیونکہ یورپ نے صرف آدھا کیا, کمپلیٹ بین نہیں کیا پورے 1 سال کے بعد بھی. انڈیا نے اتنا نہیں خریدا, لیکن انڈیا واحد کنٹری جس نے اپنی جو پہلے خریدتا ہی نہیں تھا رشیا سے یا بہت کم خریدتا تھا, اس نے زیادہ خریدنا شروع کر دیا, 10 گنا زیادہ خریدنا شروع کر دیا. اب پھر اس طرح کیا انڈیا نے کہ انڈیا کو شروع میں تو امریکہ نے بھی منع کیا, اس نے کہا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے برے, لیکن انڈیا نے پھر بھی خریدا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا نے وہی آئل ریفائن کیا اور امریکہ بھی بیچنا شروع ہو گیا تقریباً 89,000 گیلن پر ڈے, اور تقریباً 1,70,000 گیلن پر ڈے یورپ کے اندر بھی بیچنا شروع ہو گیا. جنہوں نے رشیا کا تیل بین کیا, انڈیا ریفائن کر کے ان کو بیچنا شروع ہو گیا. یعنی کہ صحیح کلائمیکس تھا, اس نے رشیا کو بھی فائدہ دیا, اپنا بھی فائدہ اٹھایا, اور بعد میں امریکہ اور ان کو بھی بیچ دیا. پرائم ٹائم تھا پاکستان بیچارے کو تو رشیا نے تیل بیچا ہی نہیں ہے. ابھی بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو تیل مل جائے, اور امید ہے کہ مل جائے گا تیل. تو کئی چیزیں ہیں جس کو کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں اور انڈیا کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں جن کو ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال میری ویڈیو اس بارے میں نہیں تھی. میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو بھی کرٹیسائز کروں, میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح جب آپ انٹرنیشنل نیوز پڑھتے ہیں اور جب آپ اپوزٹ سائڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو آپ کو ایک ڈیلیوژن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, ایک چیز فینٹیسی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ ہر چیز بہت اچھی جا رہی ہے, لیکن آپ جب پڑھتے ہیں باہر سے بھی پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ریئلٹی کچھ ڈفرینٹ ہے. تو میں صرف اس بارے میں ویڈیو بنانا چاہتا تھا. اور اوکے جی, تو واقعی بات بالکل پرفیکٹ انہوں نے کہی ہے. یہ پاکستانی ہے شاید, اور پاکستانی ہے, اور انہوں نے بات بالکل پرفیکٹ کہی ہے. میرا بھی جو ان کا اوپینین ہے نا, میرا بھی وہی ہے. یقین کریں ہمیں شروع سے پاک اسٹڈی میں جو پڑھایا گیا تھا کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ وہ ایک قسم کی سونے کی چڑیا ہے, فلانے ملک کے لیے بہت اچھا ہے, فلانے ملک کا جو ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ ہے, ایک سیف زون بتائی گئی ہے. مطلب وہ سارا نا وہ کہہ لیں کہ ایک قسم کا نا سونے کی چڑیا وہی کہہ رہا ہوں, اور ایسا ہمیں دکھایا گیا ہے. معدنیات ہیں ہمارے, یہ ہے ہمارے, وہ ہے. کدھر ہے؟ ہمیں تو 70 سالوں بعد بھی معدنیات اور آئل اور گیس کے ذخائر تو ملے نہیں ہیں اپنے پاکستان میں, کچھ بھی نہیں ملا, اور یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو ملک یہاں پہ نہ ہوتا. بالکل. اور امریکہ کے ساتھ دوستی, وہ شروع والے جو دن تھے جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان ٹھیک جا رہا تھا, لیکن بعد میں وہ جب امریکہ پہ پورا ڈپینڈ ہو گیا, امریکہ پہ سارا کچھ اپنا چھوڑ دیا, ایک آزاد ملک کی جگہ وہ ایک قسم کا غلام بن گیا امریکہ کا, اس کے بعد پھر تباہ ہونا شروع ہو گیا. خود ترقی نہیں کی. لیکن انڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پہلے تھوڑا سا مطلب ڈاؤن تھا, پھر انڈیا نے ترقی کرنا شروع کر دی اپنے بل بوتے پہ, اپنے آپ ہی ترقی کرنا شروع کر دی. اور آج انڈیا کہاں ہے اور پاکستان کدھر ہے. اس لیے کہتے ہیں جو محنت کرتا ہے, جو مطلب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے, رب بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کا مطلب اوپر لے کے جاتا ہے, اور جو کسی اور کے سہارے بیٹھ جاتا ہے وہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. ایک دن ایسا ہوتا ہے. بالکل یہ پرفیکٹ مطلب ہم نے سنا ہوا تھا یہ پہلے, اور وہی ہوا ہے. اور پاکستانی جو ہیں وہ انڈیا کی ترقی سے مطلب کچھ جو ایسے ہیں لوگ جو چلتے ہیں, لیکن ہم ان کو یہ کہنا چاہیں گے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ ہمارا ملک بھی اوپر جائے. ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے, ہمیں اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک کیوں ترقی کر رہا ہے, ساتھ ہم سایہ ملک جو ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے. اس کو گرانے کی بجائے خود اوپر جائیں, تب مزہ آئے گا. کوشش کریں وہاں تک کریں اور دوستی کا. ہاں بالکل دوستی کریں. اور ہمیں مطلب نہ کسی ملک نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, شروع میں پہنچایا, لیکن ایز اے مطلب کنٹری کسی کو مطلب فائدہ نہیں پہنچایا, لیکن ایز اے سنگل پرسن مطلب جیسے یہ ہے جو بڑے ہمارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, جو پچھلے سالوں سے شروع ہوتے آ رہے ہیں, جن کے ہاتھوں میں ملک کی ڈوریاں ہیں, تو ان کو فائدہ ضرور ہوتا رہا ہے.
امریکہ سے, چائنا سے, ہر ایک سے, لیکن عام عوام کو یا کنٹری کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان چیزوں کا, اور وہ کھاتے رہے ہیں ان کو, اور ملک جو ہے وہ تباہ ہوتا رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انڈیا واقعی ترقی کر رہا ہے اور انڈیا بہت اوپر جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمیں معاشرت علوم میں جو مطلب ہم پاک اسٹڈی میں پڑھایا گیا تھا وہ سب فیک ہے, جھوٹ ہے. ہم نے یہ ویڈیو ابھی سٹارٹ کیا ہے, اس سے پہلے بھی ہم ویڈیو ریئیکشن کرتے تھے, ہم پچھلے 4 سالوں سے ریئیکشن ویڈیو کر رہے ہیں, لیکن بیچ میں وہ چینل ہمارے 2 ختم ہو گئے. کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا, کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. تو 2 چینل ہمارے ختم ہو چکے ہیں پہلے, تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم ابھی یہ تیسرا چوتھا چینل ہے ہمارا. تو کچھ جو نیو آئے ہوں گے ان کو یہی ہوگا کہ ابھی تو یہ مطلب نیو آئے ہیں, لیکن ہم سٹارٹ نہیں کیا. ہمیں 4 سال ہو گئے انڈین ویڈیو پہ ریئیکشن دیتے ہوئے. تو ہمیں اتنا اندازہ ہو گیا ریالٹی کے, ہم اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہماری پاک اسٹڈی میں سب جھوٹ تھا, اور جو ویڈیو کے حساب سے پوری دنیا کا پتہ چلا ہے وہ مطلب ریالٹی وہ سارا ملک لگ رہا ہے رٹائی ہے. ہاں, ہر چیز رٹائی ہے. یہاں پہ جو بتا دیتے ہیں وہی بات پتھر پہ لکیر مان لیتے ہیں. ہم پاک اسٹڈی میں ظاہر یار اب تعلیم شروع میں بچے کو دی جاتی ہے جس حساب سے مائنڈ اس کا بنایا جاتا ہے, وہ ظاہر ایسے ہی بنتا ہے. لیکن ابھی کیونکہ ہم تو ریئیکشن دیتے ہیں, ہمیں تو پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا ایسے ایسے ترقی کر رہا ہے اور پاکستان ایسے ایسے ڈوب چکا ہے. لیکن وہ دوسرے جو لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ, جنہوں نے صرف پاک اسٹڈی پڑھی ہوئی ہے, وہ تو کہیں گے نا کہ نہیں انڈیا تو ہمارا دشمن ملک ہے, انڈیا نے ہمیں تباہ کیا ہے. ہمیں تباہ انڈیا نے نہیں کیا, نہ کسی اور ملک نے کیا, ہمیں ہمارے اپنوں نے کیا ہے. یقین کریں, اور ہم کسی کو کوئی بلیم نہیں دیتے. غلط بندے ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہوں گے, انڈیا میں بھی ہیں. تو ہم ان کی وجہ سے پورے کنٹری کو غلط نہیں کہہ سکتے, انہوں نے بات صحیح کہی تھی. تو ہم تو صرف اسی بندے کو کہیں گے جس نے غلط کیا ہے, لیکن ایز اے کنٹری ہم کسی کو بھی غلط نہیں کہیں گے. کنٹری ٹھیک ہی ہوتی ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ابھی ہمیں سپورٹ کرنے والے کتنے لوگ ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اچھے لوگ بھی ہیں. گالیاں بھی آتی ہیں, وہ برے لوگ ہیں, یا ان کا شاید جس طرح پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے, لیکن ہمیں سپورٹ کرنے والے بھی کافی زیادہ ہیں. تو وہ ان کی وجہ سے ہم اس ملک کی عزت کریں گے. ظاہر ہے اچھے لوگ بھی تو ہیں. اور انڈیا نے وہ جو رشیا اور یوکرین کی لڑائی کی وجہ سے جگہ, وہ اس وقت میں پہلے بھی کتنی ویڈیو پہ میں نے مطلب بولا ہے کہ آزاد پالیسی ہے انڈیا کی, انڈیا نے بہت اچھا کام کیا کہ امریکہ کے کہانی مانا اور رشیا کے ساتھ اپنے ٹریڈ جاری رکھے اور زیادہ لیا. لیکن پاکستان نے لینے کی کوشش کی, بین کر دیا. ایران سے لینے کی کوشش کی تھی, بین کر دیا. اور انڈیا لیتا رہا ایران سے بھی, رشیا سے بھی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہ آزاد پالیسی والا ہے. پاکستان کو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ہمارے نیچے لگا ہوا ہے, تو وہ اسی حساب سے کریں گے. ہمیں غلام سمجھتے ہیں, انڈیا کو دوست سمجھتے ہیں, یہی فرق ہے. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات ہر ملک سے ہونے چاہیے, یہ نہیں کسی کے ساتھ دشمنی ہونی چاہیے, لیکن دوستی کے لیول پر, مالک اور غلام کی لیول پر نہیں. تو اسی طرح انڈیا کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہونی چاہیے. اور رشیا کے ساتھ انہوں نے تیل لے کے پھر وہ اس کو مطلب ریفائن کر کے امریکہ کو ہی دیتا رہا ہے. یہ بات مجھے بہت زیادہ مطلب اچھی لگی ہے انڈیا کی, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. ویل ڈن. اوپر بہت اچھی لگی ہے انڈیا. اوپر بندہ بیٹھا ہو نا کوئی ایسا سوچ والا جو ملک کو آگے لے کے جانا چاہے, جس کی سوچ ایسی ہو کہ خود آزاد ہو. ٹھیک ہے, وہ کسی کے نیچے لگ کے کام نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنی طور پہ, جیسے ایک بندہ بزنس شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں نے کسی کی جاب نہیں کرنی, کسی کے نیچے نہیں لگنا, وہ مالک نہ ہو اوپر. ٹھیک ہے, میں خود کام کروں, خود آگے بڑھوں, جو بھی اپس اینڈ ڈاؤن لائف میں آ رہے ہیں وہ خود فیس کروں. تو ایسا بندہ اگر اقتدار میں بیٹھا ہو تو وہ دور کی سوچے گا کہ یار آنے والے وقت میں کیسے تعلقات ہوں گے, یا کیا چیز میں نے اوپر لے کے جانی ہے, کس طرح ملک کو چلانا ہے. اور زبردست وہ جو انہوں نے بیچ میں مینشن کیا, مجھے بھی شاک لگ گیا. اور یہ دیر میں سمجھ آتی ہے چیزیں. یہ مجھے پہلے پتا تھا, میں اس لیے تو کہتا تھا آزاد پالیسی ہے, اس لیے تو میں نے کہا دیکھو سنو. ارے بھائی صاحب نے ریالٹی بیان کی ہے, اور کیونکہ یہ انڈین کے ساتھ رہے ہیں, یہ ہوتا ہے آزاد ملک. ہاں نا, اور انہوں نے دکھایا. اور ابھی جو مینشن کیا ہم نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں, جیسے اڈوبی کا انہوں نے بتایا سی او ہیں, آئی بی ایم کے ہیں, ٹھیک ہے, گوگل کے ہیں, یوٹیوب کے ہیں, جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سب پہ انڈین بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب بھی یقین مانے ہر دوسرے بندے کے ذہن پہ انڈیا ہی سوار ہے, کیونکہ فار شور ہمیں پتہ ہے. ہم باہر گھومتے ہیں نا, کوئی ہمیں کہتا ہے پاکستان میں یہ ہو گیا, اچھا یہ تھا وہ تھا, تو ہم ہنستے ہیں آگے سے. کیوں؟ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یار ریالٹی کیا ہے. تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ہمیں پہلا پہلو دکھایا گیا, بچپن سے سکھایا گیا. وہی ابھی ہم سے کچھ بھی کہتا ہے نا کوئی, تو ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے تو
اور واقعی نہیں پتا. اور جو ٹرک کی بتی پیچھے لگایا ہوا ہے وہ کولو کا بیل ہوتا ہے نا کہ اس کو سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے, اسے فرنٹ ہی نظر آتا ہے, اسے سائڈیں نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے, تو اسے نہیں پتا ہوتا, اسے پتا ہوتا ہے بس سامنے ہی ہے رستہ, اسے سائڈ پہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ چیز ہے ہمیں وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ چلتے جانا, بس یہ ٹھیک ہے. تو ہمارا اگر وہ چینل ہے پی ٹی وی وہ لگا لے تو لگتا ہے کہ اتنا شانت ملک ہے نا جی, اور یہ چینل جو ہے ایسے دکھاتے ہیں ملک میں کچھ ہو نہیں رہا, شانتی ہے, امن شانتی ہے, سکون ہے, اتنا پرسکون ملک دیکھا نہیں ہے یار. تو جیسے ہی یہ چینل سے ہٹے نا دوسرے چینل پہ آئے وہ ریئلٹی دکھاتے ہیں. لیکن آج کل جو لاہور کا صاحب بنا ہوا ہے نا, یقین کریں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اور ملک کی جو فوج ہے نا وہ قبضہ کر رہی ہے, جیسے رشیا یوکرین پہ قبضہ کر لے تو ایسا صاحب ہے لاہور کا ہوا. ہمارے پاکستان کی اپنی رینجر, اپنی فوج, اپنی پولیس جو ہے وہ عوام کو مار رہی ہے, گولیاں مار رہی ہے. یقین کریں دکھ ہوتا ہے. اور ایسا لاہور کو بند کیا ہوا ہے, قبضہ کیا ہوا ہے ایک قسم کا. یہ وہ حکومت ہے جو پچھلے کئی سالوں سے گدی نشین بنے ہوئے خراب کر رہے ہیں ملک کو, اور امید کرتا ہوں یہ ہٹیں گے اور ایسا بندہ آئے گا جو ملک کی باغ دور سنبھالے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ ملک کو اوپر لے کے آئے, اور ہم بھی فخر سے کہہ سکیں یار. وہ اس نے ویڈیو میں امیجن کیا کہ اچھا لگتا ہے اگر کوئی ملک اچھا کر رہا ہے ہمارا, برا لگے گا اگر وہ لیٹ ڈاؤن ہو رہا ہوگا, ہر چیز میں نیچے جا رہا ہوگا تو شرمندگی تو ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی آ کے کہے کہ آپ کا بچہ جناب کام صحیح نہیں کر رہا, نیچے جا رہا ہے یا اس طرح کی غلط ایکٹیویٹیز میں ہے, آپ کو شرمندگی ہوگی. اگر وہی آگے کہے گا کہ یار آپ کا بچہ اچھا کام کر رہا ہے, پڑھائی میں اچھا جا رہا ہے, تو فخر سے سر جو ہے اونچا ہوتا ہے. تو یہ فیلنگ ہوتی ہے ایک, تو یہ ہر کسی کے لیے ہے اور حب الوطنی ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ امید ہی ہے, ایک ہم امید کر سکتے ہیں. اس وقت تو بالکل اندھیرا ہے, نظر نہیں آ رہا کچھ بھی, لیکن یہ ہے کہ آنے والا وقت بہتر ہو اور بہتر تعلقات بنے, اور ہم بھی کہہ سکیں کہ یار انڈیا پاکستان میں تعلقات ہیں اور دوستی ہے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پیس.